स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। तमाम दर्शकों को ईद उल फित्र की हार्दिक हार्दिक मुबारकबादियां। आज बीजापुर में तारीखी ईदगाह मैदान में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई, जिसमें सैकड़ों फर्जंदान तौहीद ने नमाज की ईद अदा करके एक दूसरे के साथ अपनी अपनी खुशियां बांटी। वक्त बिल्कुल करीब है। गुमनाम 100 रुपए शुक्रिया। करीम साहब दफेदार 100 रुपए शुक्रिया। में बैठ जाए ताकि आने वाले लोगों को आसानी हो सके। शाह आलम मंडल 50 रुपए टाउन करते गए भाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेइंतहा एहसान और फज़ल करम और हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कहीं आपकी सफेद टेढ़ी नहीं है तो आप बराए मेहरबानी अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लें। गौस भाई की जानिब से 200 रुपए। हज़रात गिरामी, नमाज ईद उल फित्र अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी, आप तमाम मेहमान खड़े हो जाएं। आप तमाम मेहमान खड़े हो जाएं। हज़रात इत्मीनान से बैठ जाएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। इजाज़त से इनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। साथ ही साथ एक और सियासी कायद आली जनाब अलहाज अब्दुल हमीद मुशीफ साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं हुजूर तनवीर मिल्लत की जानिब से और तमाम इस बदनी आगे जारी रहेगा। हुजूर तनवीर मिल्लत तशरीफ लाए हैं। मैं दिल के अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। आप तशरीफ लाए। दीगर सियासी कायदीन भी तशरीफ लाए हैं कि अपनी सफ़ों को दुरुस्त करके खड़े हो जाए। देख ले दाएं बाएं, आप खड़े हो जाएं। एक मरतबा और आपको सहमत होगी, मैं आपको सहमत दे रहा हूँ। अगर मतलब यहाँ पहली छत में जगह 2-4 लोग आ जाए, आप बराए मेहरबानी अपने पैरों को देख लें, नीचे पैरों को देख लें। सब खुद ब खुद मतलब सीधी हो जाएगी। आप पैरों को देख लें नीचे। अगर सब टेढ़ी हो रही है तो बराए मेहरबानी इसका खास ख्याल रखें कहीं सब टेढ़ी ना हो। हम नमाज ईद उल फित्र अल्हम्दुलिल्लाह निअमतुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम वस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रऊफुर रहीम। कुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा व क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अलल आलमीन जमीआ कलिमतानि हबीबतानि इला रहमान सक़ीलतानि फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इंसान व ईताई व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन अला फ़लाक़ि वल अर्दीन। अस्सलातु वस्सलामु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سرمدا. برادران ملت اسلامیہ وعزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا شرف حاصل کیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم الشان تاریخی عیدگاہ میں ہم سب کے حاضر ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کی نماز عید الفطر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اور پورے عالم اسلام کو عید الفطر کی رحمتوں اور نعمتوں سے برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ میں دل کی عمیق گہرائیوں سے برادران اسلام کو، برادران وطن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عید الفطر ہم سب کے لیے اور بالخصوص ہندوستان میں رہنے بسنے والے 125 کروڑ ہندوستانیوں کے لیے باعث خیر و امان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حضرات گرامی، کل ماہ رمضان ہم سے رخصت ہوا ہے۔ یہ عظیم الشان مہینہ ہمارے درمیان مہمان کی حیثیت سے رہا، اور ہم نے اس مبارک مہینے میں اللہ کی توفیق اور عنایت سے جو کچھ اعمال خیر کر سکتے تھے، ہم نے ماہ رمضان میں اعمال خیر ادا کرنے کی حد المقدور کوشش کی ہے۔ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم بڑے گناہگار، بڑے سیاہکار اور بڑے بدکار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اس کی لطف و عطا ہے، وہ اپنے حبیب کے وسیلے سے ہم جیسے گناہگاروں کو، سیاہکاروں کو 11 مہینے گزرنے کے بعد ہر سال ماہ رمضان عطا کرتا ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال ماہ رمضان عطا کرتا ہے، اور ہم اللہ کی توفیق اور عنایت سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا جائے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں توفیق عطا فرمائی، ان بندوں نے روزوں کا اہتمام کیا۔ ماہ رمضان میں اول رمضان سے لے کر کے آخر رمضان تک محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر، شدت کی گرمی میں، شدت کی دھوپ میں، جبکہ بیجاپور شہر میں کم و بیش رمضان کے دنوں میں 42 ڈگری دھوپ کا سلسلہ چل رہا تھا، اس کے باوجود بھی بڑی تعداد میں اہل ایمان نے روزوں کا اہتمام کیا، مرد و خواتین نے روزوں کا اہتمام کیا، نوجوانوں نے روزوں کا اہتمام کیا، اور اپنی جانب سے کوشش کی کہ وہ ماہ رمضان کا احترام کر سکیں۔ وہ سارے روزے دار یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے شدت کی گرمی کے باوجود، موسم میں بڑی خطرناک تبدیلی تھی، اس کے باوجود بڑے اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے رہے، روزوں کا اہتمام کرتے رہے۔ اس پر میں تمام روزے داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نمازوں کا اہتمام رہا، تراویح کا اہتمام رہا۔ بیجاپور شہر، ضلع، وطن عزیز ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں حفاظ کرام نے قرآن مجید ختم کیا۔ 27 دنوں میں قرآن مجید کے ختم کا اہتمام رہا۔ یقیناً یہ اپنے اندر قابل تقلید عمل ہے، قابل رشک عمل ہے۔ میں تمام حفاظ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان تمام نوجوانوں کو، ان تمام بزرگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو تراویح کی نماز قرآن مجید سننے کی نیت سے مساجد میں بڑے اہتمام کے ساتھ حاضر ہوتے رہے، اور اب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی تلاوت کا بھی یہ سلسلہ شہر بھر میں جاری رہا۔ مردوں کے علاوہ شہر بیجاپور میں بڑی تعداد میں خواتین۔ رمضان گزر گیا تو اثرات ختم ہو جائیں، رمضان گزر گیا تو اب نمازیں نہیں ہوں گی، رمضان گزر گیا تو اب مسجدیں خالی ہو جائیں گی، نہیں،
بلکہ رب کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، بار بار گڑگڑا کر کے یہ دعا کریں کہ ماہ رمضان کے اثرات ہمارے وجود پر سال بھر باقی رہیں، بلکہ یہ دعا کریں کہ رب تبارک و تعالی ماہ رمضان کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ ہماری زندگی پر، ہماری بندگی پر، ہماری سوچ پر، ہماری فکر پر، ہمارے شعور پر، ہمارے ادراک پر ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے۔ اس جذبے کے ساتھ آج ہم نماز عید الفطر یہاں ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان ہمیں اسی لیے عطا کرتا ہے کہ یہ مہینہ ہماری تربیت کرتا ہے، یہ مہینہ ہماری اصلاح کرتا ہے، یہ مہینہ ہمارے اپنے وجود کے اندر کی گندگی کو دور کرتا ہے، یہ مہینہ اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ روزوں کے ذریعہ جہاں بہت ساری بیماریوں کا علاج اس میں موجود ہے، وہیں رمضان کے روزوں میں یہ تاثیر ہے کہ یہ دل کی گندگی کو، روح کی گندگی کو بھی دور کر دیتا ہے۔ رمضان کے اندر ایسی تاثیر ہے، روزوں کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ جو فکر کی پرا گندگی ہے اسے یہ روزوں کی برکتیں دور کر دیتی ہے۔ یہ عظیم الشان مہینہ ہمارے آپ کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ یہ مربی مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ مرشد کامل مہینہ ہے، یہ ہماری تربیت کے لیے آتا ہے، یہ ہماری اصلاح کے لیے آتا ہے، یہ ہمیں بندگی کا شعور عطا کرتا ہے، یہ ہمیں بندگی کا طریقہ عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ جو رمضان میں نمازی بن جاتے ہیں، میرا اپنا تجربہ ہے، میں نے بہت ساروں کو دیکھا ہے جو رمضان میں نمازی بن جاتے ہیں وہ آخر وقت تک نمازی رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم اور ماہ رمضان کی برکتیں۔ یہ مہینہ ہمیں آپ کو بہت کچھ دے کر کے جاتا ہے، ہماری آپ کی تربیت کر جاتا ہے، گھر والوں کی تربیت کر جاتا ہے، اہل و عیال کی تربیت کر جاتا ہے، بچوں کی تربیت کر جاتا ہے، خواتین کی، نوجوانوں کی تربیت کر کے جاتا ہے۔ اور یہ رمضان ایسا مبارک مہینہ رہا کہ اس سے بندے کا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، اس سے بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ عظیم الشان مہینہ ہم سے رخصت ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ماہ رمضان کے بعد عید الفطر عطا فرمائی۔ یہ تحفہ ہے اللہ کی بارگاہ سے، عید الفطر یعنی فطرے کی عید، یہ اللہ کی بارگاہ سے تحفہ ہے ان بندوں کے لیے جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، ان بندوں کے لیے جن کی تلاوتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، ان بندوں کے لیے جن کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، ان بندوں کے لیے جن کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے۔ یہ عید الفطر ان کے لیے تحفہ ہے، یقیناً یہ عید الفطر ان کے لیے تحفہ ہے۔ ہم نے رمضان کے ذریعہ، عید الفطر کے ذریعہ اللہ کی بارگاہ سے تقویٰ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو تقویٰ کی عظیم دولت اور نعمت سے سرفراز فرمایا، خود روزوں کی فرضیت کا مزدہ جزا سنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ ان روزوں کے ذریعہ آپ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے روزوں کے ذریعہ، روزوں کے اہتمام کے ذریعہ اللہ کی بارگاہ سے تقویٰ و طہارت کی خیرات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ جو لوگ، جو نوجوان، جو بندے ماہ رمضان کے ذریعہ، روزوں کے ذریعہ اللہ کی بارگاہ سے تقویٰ حاصل کرنے میں لگے رہے، یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ سے تقویٰ حاصل کرنے میں کامیاب اور کامران رہے۔ اس مبارک مہینے نے ہم پر جہاں بے شمار فضل و کرم فرمایا، وہیں اس مبارک مہینے کے ذریعہ یعنی ماہ رمضان کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز ادا کرنے کا شعور عطا فرمایا، بندگی کا شعور عطا فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیا کرے اور خود بھی اس کے پابند بن جائیں۔ میں باضابطہ طور پر آج آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اعمال میں تبدیلی لائیں۔ جیسا کہ رمضان ہم پر فضل و کرم کر کے ہم سے رخصت ہوا ہے، وہی نماز کی پابندی، ہر حال میں اللہ کے گھر میں حاضری، ہر حال میں 5 وقت کا نماز کی پابندی۔ یہ جان کر کے مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ رمضان کے شروع دنوں میں مسجدیں بھری رہی، پھر اس کے بعد بسا گیا کہ جب نماز قائم کرو تو زندگی کی آخری سانسوں تک نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز بندے کو اللہ سے جوڑتی ہے، نماز بندے کو اللہ سے ملاتی ہے، نماز کے ذریعہ بندے کا اور اللہ کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔
اپنے آپ کو نمازی بناؤ اور اللہ کے حضور حاضر رہو اور نماز کی پابندی کرو، جیسا کہ رب تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے کہ تم خود نماز کے پابند بنو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کرو۔ ماہ رمضان ہمیں آپ کو باضابطہ طور پر یہ ساری تعلیم دے کر کے رخصت ہوا ہے کہ یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، یہ جائز ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ یہ بات دھیان میں رکھیں کہ طلاق دینا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، یہ شریعت میں گنجائش کا نام ہے، یہ گنجائش ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان میل نہ ہوتا ہو اور ازدواجی زندگی اچھی طرح سے نہ گزرتی ہو تو طلاق کا راستہ رکھا گیا، مگر یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان سے کہوں گا کہ آپ ایک اچھی خوشگوار زندگی گھر والوں کو بھی بچائیں، دوست احباب کو بھی تاکید کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں۔ مسلم متحدہ کونسل کی جانب سے شہر بیجاپور میں دارالقضاء قائم کیا گیا ہے، ضلعی سطح کا دارالقضاء۔ باضابطہ طور پر دارالقضاء میں اپلیکیشنز آتے، طرفین کو بلایا جاتا ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق فیصلے کیے جاتے۔ ہمیں ہمارے ملک کا قانون، ہمیں ہمارے ملک کا سنویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے طور پر آربیٹریشن کے ذریعہ، ریکنسلیشن کے ذریعہ، بات چیت کے ذریعہ مل بیٹھ کر کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ باضابطہ طور پر مہینے میں 2 مرتبہ مسلم متحدہ کونسل MMC کی جانب سے سیٹنگز ہوتی ہیں، نشستیں ہوتی ہیں، ان میں تمام آئے ہوئے اپلیکیشنز پر عرضیوں کی ہیں۔ اس لیے آپ دیندار بنیں، گھر کے ماحول کو دیندار بنائیں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، روزانہ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو، روزانہ ذکر و اذکار ہو، روزانہ نمازوں کی پابندی ہو۔ جس گھر میں مصطفیٰ جان رحمت کا دین ہوگا اس گھر میں کبھی بلیات نہیں آ سکتی۔ جس گھر میں شریعت کا ماحول ہوتا ہے اس گھر میں کبھی آفات نہیں آ سکتی۔ جس گھر میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا ماحول ہوتا ہے اس گھر میں طلاق جیسی بیماری نہیں آتی۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان تمام امور پر خاص طور پر توجہ کریں اور اپنی اولاد کی تربیت بھی کریں۔ ہمارے لیے شہر بیجاپور میں بلکہ ضلع بیجاپور میں یہ عمل تشویش کا باعث ہے کہ قتل کی وارداتیں بیجاپور میں بڑھ رہی ہیں، مرڈرز ہو رہے ہیں بیجاپور میں۔ بیجاپور شہر، بیجاپور ضلع قتل و غارت گیری کے حوالے سے کرناٹک میں دیگر اضلاع کی بنسبت بہت آگے چلا گیا ہے۔ افسوس کی بات ہے، یہ بیجاپور کے رہنے بسنے والے مسلمانوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، ہم سب کے لیے بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ کسی جان کا قتل جائز نہیں ہے، کوئی انسان کسی انسان کو مار دے یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو مارنا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ذمہ داران، قوم کے ذمہ داران، بزرگ حضرات سب مل کر کے اس طرح توجہ دیں کہ یہ قتل کی ہونے والی وارداتوں کو روکا جائے، قتل کے ہونے والے وارداتوں سے متعلق اچھا ماحول بنایا جائے۔ اسے روکنے کے لیے ہم سب مل کر کے جد و جہاد کریں، امر بالمعروف کو عام کریں، نہی عن المنکر کو عام کریں، دین کی تعلیم کو گھر گھر تک پہنچائیں، دین کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچائیں تاکہ اس بلا سے سارا معاشرہ، ساری سوسائٹی، ہمارا شہر، ہمارا ضلع، ہمارا صوبہ اور ہمارا ملک اس طرح کے خرافات سے بچ سکے۔ میری گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات اس طرف توجہ کریں گے۔ جو مساجد کے ذمہ داران ہیں، امام حضرات ہیں، جمعہ میں خطبہ دینے والے، میں ان تمام علماء سے، ائمہ مساجد سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے جمعہ میں اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کریں۔ آپ کے محلے میں اگر اس طرح کے معاملات پیش آتے ہوں، نوجوان بگڑے ہوئے ہوں، نوجوان عمل کے اعتبار سے متاثر ہوں، تو میں امام سے گزارش کروں گا، مسجد کے متولی سے گزارش کروں گا، جماعت کے متولی سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے محلے پر توجہ کریں، اپنے محلے کے حالات کو بہتر بنائیں۔ اس طرح اگر ایک ایک محلے کا متولی، ایک ایک محلے کا صدر، ایک ایک محلے کے ذمہ داران مل کر کے اپنے اپنے محلے میں اصلاح معاشرہ کے کام کو آگے بڑھائیں گے تو مجھے امید ہے کہ قتل و غارت گری یا طلاق، لڑائی جھگڑے کے واقعات ختم ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا محلہ محلہ نہیں بلکہ جنت نشان بن جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ جنت نشان بن جائے گا۔ اس پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں ملت اسلامیہ کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ہندوستان جیسے عظیم ملک میں رہتے ہیں، ہم ہندوستان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں،
ہم دیش کے ترنگے کو سلام کرتے ہیں. ہمارا دیش، ہمارا ملک بڑا عظیم ہے. اس ملک میں رہنے بسنے والے کروڑوں مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ قطعی طور پر حالات جیسے ہوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نصرت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. ہمارا دیش بہت آگے جائے گا، ہمارا دیش بہت ترقی کرے گا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہندوستان جیسے ملک میں میری ان گزارشات پر توجہ کریں، اور آن لائن کے ذریعہ میرا پیغام جہاں جہاں تک پہنچ رہا ہے وہ بھی توجہ کریں کہ آپ سے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ایجوکیشن پر توجہ کریں، تعلیم پر توجہ کریں. میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کو بھوکا رہنا پڑے تو ایک وقت بھوکا رہیے، مگر اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے. آپ کو پرانے کپڑے پہننے پڑے تو پرانے کپڑے پہنیے، مگر اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے. آپ کو اگر کرائے کے مکان میں رہنا ہو تو کرائے کے مکان میں رہیے، مگر اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے. تعلیم پر توجہ کریں، ایجوکیشن پر توجہ کریں. آپ جتنی توجہ کریں گے ایجوکیشن پر، آپ کو اللہ اتنی کامیابی عطا فرمائے گا. ہمارے دیش کے سابق صدر ڈاکٹر APJ عبد الکلام، آپ کو معلوم ہے کہ وہ سائیکل پہ گھوم کر کے اخبار بیچتے تھے. سائیکل پہ گھوم کر کے وہ اخبار بیچتے تھے. اخبار بیچتے بیچتے تعلیم حاصل کرتے کرتے وہ سائنسدان بنے، اور ان کی زندگی میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اخبار بیچنے والا وہ APJ عبد الکلام ہندوستان کا صدر بنا. ہندوستان کی صدارت کی کرسی پر وہ فائز المرام رہے. آپ ایجوکیشن پر توجہ کریں، پڑھیں، پڑھائیں، ایجوکیشن کو عام کریں. میری گزارش ہے آپ سے. اس کے علاوہ اس ملک کو مضبوط کرنا ہے. آج ہندوستان کے روپیے کے مقابلے میں ڈالر بہت مہنگا ہے. 72 روپیہ دیں گے $1 آئے گا. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سارے مل کر اس دیش کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں گے تو آنے والے دنوں میں تنویر ہاشمی ہندوستان کے لیے وہ دن دیکھنا چاہے گا کہ 1 روپیہ ہو اور $72 آ جائیں. 1 روپیہ ہو $72 آ جائیں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم سب مل کر کے ترقی کی طرف بڑھیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ ان تمام معاملات پر غور کریں گے. خواجہ غریب نواز نے ایک پیغام دیا تھا 800 سال پہلے. فرمایا تھا حضور غریب نواز نے کہ نفرت کسی سے نہیں، محبت سب سے. نفرت کسی سے نہیں کرنا ہے، محبت سب سے کرنا ہے. یہی پیغام اللہ کا، یہی پیغام اللہ کے رسول کا، یہی پیغام اولیاء اللہ کا، یہی پیغام صوفیاء کا، یہی پیغام خواجہ غریب نواز کا. فرماتے ہیں کہ نفرت کسی سے مت کرو، محبت سب سے کرو. محبت سب سے کرو. اس دیش کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو ضرورت ہے محبت کی، پوری دنیا کو ضرورت ہے پیار کی، پوری دنیا کو ضرورت ہے امن و امان کی. اس پر خاص طور پر توجہ کریں گے. ہمارے درمیان اس وقت صوبہ کرناٹک کی ہر دل عزیز سیاسی پرسنالٹی موجود ہے، جناب MP پاٹل صاحب. یہ اس وقت وزیر داخلہ ہے، ہوم منسٹر ہمارے درمیان آئے ہوئے. ہم تمام بیجاپور کے مسلمانوں کی جانب سے آپ کا استقبال کرتے ہیں. ہم MP پاٹل صاحب کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی بڑی خدمات ہے. یہ بہت سیاسی معاملات میں سرگرم، سماجی معاملات میں سرگرم، سیکولر لیڈر، سیکولر قائد. ایسے لیڈرز کی، ایسے قائد کی صرف بیجاپور ضلع یا کرناٹک نہیں بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسے لیڈرز کی ضرورت پورے ہندوستان کے لیے. آنے والے دنوں میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ بہت آگے جائیں، مگر ان سے بھی ہماری چند گزارشات ہیں. وہ توجہ کریں خاص طور پر شہر بیجاپور کے لیے، شہر بیجاپور کی ترقی کے لیے یہ توجہ کریں، کوشش کریں. ان کی کوششوں سے آنے والے دنوں میں ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے. اس سے کافی سہولت ہوگی، کافی آسانی ہے. پانی کے حوالے سے انہوں نے بڑے خدمات انجام دیے، جیسے تالاب، پوڑیاں وغیرہ صفائی کا کام بڑے پیمانے پہ کیا ہے. پانی کی قلت فی الحال ہے، مگر آنے والے 1 مہینے میں پانی کی قلت پوری بیجاپور کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. بڑا کام ہے، بڑی خدمات ہیں. ایئرپورٹ کا کام یہ بھی بڑی زبردست ان کی اپنی جانب سے کوشش ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ بیجاپور کے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائیوں کے لیے آپ انڈسٹریز لائیے. بیجاپور میں انڈسٹریز کی ضرورت ہے. جتنے آپ انڈسٹریز لائیں گے بیجاپور کے اندر روزگار پیدا ہوگا. بیجاپور کے نوجوانوں کو روزگار ملے گا، مسلم نوجوانوں کو، ہندو نوجوانوں کو روزگار ملے گا. زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز لانے کی بیجاپور میں آپ کوشش کریں، توجہ کریں. آپ توجہ کریں گے تو بہت سارے کام آسان ہوں گے. اس کے علاوہ ان کی جانب سے گزشتہ سال بھی بڑی خدمات ہوئی تھی. جھاڑ لگانے، پودا، 3 لاکھ پودے لگائے گئے. کم و بیش میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جیسے اطلاع ملی ہے کہ 85 85,000 یا کچھ لاکھ درخت لگائے گئے. ان سال امید ہے کہ درخت اور زیادہ لگائے جائیں. 85 لاکھ
85 लाख यानी 85 लाख दरख्त, एक झाड़ एक पौधा लगाया गया था। पर पता है आपको झाड़ पौधे से कितने फायदे होंगे? आपने महसूस किया कि बीजापुर में बड़ी गर्मी हुई इस साल। जितने ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, जितने ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे, जितने ज्यादा झाड़ लगाए जाएंगे, उतनी तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। बड़े पैमाने पर आप हज़रात कोशिश करें। एमपी पाटिल अपने तौर पर कोशिश कर ही रहे, कोशिश कर रहे हैं माशाअल्लाह। इसके साथ साथ बीजापुर के सारे मुसलमान एक झाड़ अपने रसूल की पैदाइश की खुशी के मौके पर लगा दें। एक झाड़ माह रमजान के आने की खुशी पे लगा दे जी। एक झाड़ 15 अगस्त के मौके पे लगा दे कि हमारा देश आजाद हुआ। एक झाड़ 26 जनवरी के मौके पे लगा दे। एक एक झाड़ अगर हम सब लगाने की जिम्मेदारी लेंगे तो बीजापुर का मौसम बदलेगा, बीजापुर में बारिश होगी, बीजापुर का एग्रीकल्चर डेवलप होगा, ज़राअत डेवलप होगी। बीजापुर के रहने बसने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब के सब खुशी में अपनी जिंदगी गुजारेंगे। इस पर खास तौर पर आप हज़रात तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इन गुजारिशात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी गुजारिशात पर तवज्जो करेंगे। आप तमामी हज़रात बैठे रहें, दुआ का एहतमाम होगा। आलम इस्लाम के लिए, वतन अज़ीज़ के लिए दुआ की जाएगी। दुआ के बाद ही आप यहाँ से तशरीफ ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप तमामी हज़रात बैठेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल करके अल्लाह की हुजूर दुआ करेंगे। आप इतनी देर से बैठे, थोड़ी देर और बैठे, दुआ का एहतमाम होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या अली, या अली। डॉक्टर एम बी पाटिल साहब, होम मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की सारे बुजुर्गों और मेरे भाइयों सबको ईद मुबारक। सबको रमजान की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا جنتك دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام سمعنا وطعنا غفرانك ربنا واليك المصير وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللهم ربنا اعز الاسلام والمسلمين اللهم ربنا ثبت قلوبنا واقدامنا على الايمان وتوفنا مع الابرار پروردگارا بندہ نوازا بے نیازا کارسازا ملکہ بادشاہ یا الہ العالمین یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان غفار اپنی فضل کرم سے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے مولا ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا ہم سب پر اپنی فضل کرم کی بارش فرما۔ مولا ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا ہماری اس شیاری کو درگزر فرما۔ جانے انجانے میں مولا ہم سے جتنی خطائیں ہوئی ہیں ان خطاؤں کو معاف مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے اور تیرے حبیب کی مولا سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے اور تیرے حبیب کی سچی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما۔ مولا ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو آنے والے سال رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان سال جتنے لوگوں نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہے مولا ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کی ادائیگی زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے صدقہ و خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قدم قدم پر مولا ہماری مدد و نصرت فرما۔ مولا ہماری مائیوں میں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ مولا ہماری نسلوں پر کرم فرما۔ ہمارے بچوں پر، ہماری بیٹیوں پر کرم فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہماری بیٹیوں کا نیک نصیبہ بنا عطا فرما۔ مولا جن کی شادیاں ہو گئی ہیں انہیں خوشگوار اور زواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ طلاق کی لعنت سے مولا معاشرے کی حفاظت فرما۔ قدم قدم پر مولا ہماری مدد و نصرت فرما۔ مولا ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمیں جو مقروض ہے انہیں بارک کر سے سبکدوشی عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں مولا ہماری دعائیں ان کے اپنے قبول فرما۔ بالخصوص عالم اسلام پر کرم فرما۔ بلاد اسلامیہ پر کرم فرما۔
فرما, فلسطین, یمن, شام, برما, چائنا کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص وطن عزیز پر کرم فرما, خواجہ کے ہندوستان پر کرم فرما. مولا اس دیش کے ترنگے کو بلندی عطا فرما, 125 کروڑ ہندوستانیوں پر کرم فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں بھائی چارہ عطا فرما, محبت عطا فرما. مولا ہمارے ملک کے جوانوں کی حفاظت فرما. مولا تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر ہماری مدد و نصرت فرما. مولا ہماری دستگیری فرما. مولا تبارک و تعالیٰ جماعت اہل سنت کرناٹکا پر کرم فرما. مولا ہم سب میں اتحاد اتفاق عطا فرما. مولا تبارک و تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرما, کلمے کی موت نصیب فرما, قبر میں زیارت رسول نصیب فرما, حشر میں شفاعت رسول نصیب فرما, آقا کے قدموں میں جگہ عطا فرما. ہم سب کو مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرما. ہم سب کو مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرما. ہم سب کو مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب نے نماز عید الفطر ادا کی ہے. مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنی فضل و کرم کی بارش فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتیں رحمتیں ہمارے وجود پر اس کے اثرات دائمی طور پر مرتب فرما. آئندہ سال مولا تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں ماہ رمضان عطا فرما. آئندہ سال ہمیں پھر ماہ غفران عطا فرما. آئندہ سال ہمیں پھر ماہ صیام عطا فرما. مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب پر کرم فرما. جانے انجانے میں مولا ہم سے جتنی خطائیں ہوئی ان خطاؤں کو معاف فرما. ہم سب پر کرم فرما, رحم فرما. آمین ثم آمین بجاہ حبیب الکریم علیہ تحیۃ و تسلیم. اللہم ربنا تقبل دعانا فی برکت سورۃ الفاتحہ. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. وصلى الله تعالى على خير خلق نور محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جی سر اندر چلے جی خبر اور 10 بجے جماعت. اس عیدگاہ میں عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی جماعت ٹھیک 10 بجے ادا کی جائے گی. بقرعید کی عید الاضحیٰ کی نماز ٹھیک 10 بجے ادا کی جائے گی. حضور امیر ملت امامت اور خطابت فرمائیں گے. آپ وقت کا خاص خیال رکھیں. جو لوگ ملاقات کرنے والے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ خورشید عالم. ناظرین السلام علیکم. آج عید الفطر کی نماز تاریخی شہر بیجاپور کے تاریخی دکنی عیدگاہ میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگ یہاں پر عید الفطر کی نماز ادا کی گئی. اور اس نماز عید کی نماز کے لیے تنویر ملت حضرت علامہ مولانا تنویر پیرا ہاشمی نے اس کے امامت کی. اور اس موقع پر گرہ منتری ایم بی پاٹل جی نے نماز عید ادا کر کے تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دی. کر تو کر انشاءاللہ کریم. ملو ادھر منڈی کر بیٹا ادھر منڈی کر بات کرنے اندازہ نہیں اس کا نماز ایسے کہ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಂಜಾನ್ ಧಮಾಕ ಆಫರ್ 10 to 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವೇರ್ಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ವೇರ್ಸ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 10 to 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್. ಇದಲ್ಲದೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 10 to 50% ಧಮಾಕ ಆಫರ್. ಹರಿ ಅಪ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಫರ್ಸ್. ಸ್ಥಳ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವೇರ್ಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಿಡ್ಸ್, BLDE ರಸ್ತೆಯ SS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎದುರಿನ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಗಂಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯಪುರ.
बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।